अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान होंगे, खुशबाश होंगे। सियासी तब्दीलियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ, लेकिन उससे पहले आज का रनडाउन आपको बता दूँ कि आज के व्लॉग में कौन-कौन से मेन हाइलाइटेड जो न्यूज़ है वो होंगी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ जो बदतमीज़ी की गई है, उसके हवाले से अब उन तमाम लोगों की पकड़-धकड़ और गिरफ्तारियाँ शुरू हो चुकी हैं। कौन-कौन, क्या-क्या निकला है, किस-किस चीज़ से उसका ताल्लुक निकला है, वो क्या-क्या काम करता है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन आज के ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। इसके अलावा आपके साथ मैंने आज की 2 सबसे बड़ी खुशखबरियाँ भी शेयर करनी है। इसके अलावा एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करनी है कि एक स्क्रीन के ऊपर आपको ये एक साहिबा नज़र आ रही होंगी और इनके नाज़ेबा वीडियोस बनाए गए हैं और इनको जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट के दौरान जो है वो हिरासा किया गया है, इसकी क्या तफसीलात हैं वो भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जिन लोगों ने जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा के साथ बदतमीज़ी की थी उसमें पीटीआई के जो लोग पाकिस्तान से वहाँ पर गए हैं, जिसमें मलिका बुखारी, जुल्फ़ी बुखारी समेत जितने भी लोग शामिल हैं, उनके खिलाफ अब क्या होने जा रहा है, उसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करूँगी। इसके अलावा कुछ और भी खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करनी है, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले जो खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है मीनार पाकिस्तान। आप लोग पहले देखेंगे एक नज़र तो आप लोग हैरान रह जाएंगे कि क्या ये वाकई मीनार पाकिस्तान है। फिर आपको लगेगा नहीं नहीं, ये टर्की के अंदर कोई मीनार है और उसको ये मीनार पाकिस्तान कह रहे हैं, क्योंकि टर्की के सारे कलर्स जो हैं वही चल रहे हैं। तो आपको बता दूं कि ये पाकिस्तान ही है, ये मीनार पाकिस्तान है और ये मरियम नवाज़ शरीफ का विजन है। मैं कहती हूँ कि पहले उन्होंने लाहौर के अंदर सफाई से कामों का आगाज़ किया, फिर उसके बाद उन्होंने अब जो इसके इतराफ़ की सारी जगह हैं उनको सजाना शुरू कर दिया है। मीनार पाकिस्तान के ऊपर ये जो रेड कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली टर्की के जो खूबसूरत कलर्स हैं उनसे दोस्ती का इजहार है, वो कलर्स लगाए गए हैं। उसके बाद ये ग्रीन भी हो जाएगा, बहुत खूबसूरत कलर्स के साथ इन्होंने इसको सजा दिया है। उसके बाद जितने भी हमारे टेम्पल्स हैं या जितने भी हमारे गुरुद्वारे हैं वहाँ पे उन्हीं इलाकों के आसपास हैं जहाँ पर ये मीनार पाकिस्तान है, सिख पिलग्रिम्स आते हैं और उसके अलावा बादशाही मॉस्क वगैरह हैं। ये सारी जगहों को भी अब जल्द ही जो है वो सजाया संवारा जाएगा। और ये होता है जी, जब आपके इलाके, आपके शहर और आपके पंजाब और आपके मुल्क के वारिस असल आते हैं। आप अपने ईमान से मुझे बताइएगा, जिस भी पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, आप मुझे बताइएगा कि जो खान साहब का दौरे इक़्तिदार गुजरा 4 साल का, पौने 4 साल का, कभी आपने किसी सड़क के ऊपर एक पैच भी लगता देखा? मैंने तो कम से कम नहीं देखा। लोगों की वो हालत थी कि चीज़ें खरीदने के भी लोगों के पास पैसे नहीं थे, खाना खाने के भी पैसे नहीं थे। मैं ये नहीं कहती कि अब दूध की नहरें बहाई जा रही हैं, लेकिन पहले से चीज़ें बहुत बेहतर हैं और महंगाई जो है वो कम से कम सिंगल डिजिट पे तो आई है, हालाँकि अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। इसके अलावा आपको मैंने पिछले व्लॉग में भी ये बात बताई थी और अभी आपको फिर से डिटेल्स बता दूं कि दूसरी खुशखबरी ये है कि मरियम नवाज साहिबा ने जो है वो कैंसर हॉस्पिटल का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि ख्वाहिश है कि 5 साल में ऐसा पंजाब छोड़कर जाऊं जहां हर मर्ज का इलाज मुमकिन हो। और उन्होंने ये भी ख्वाहिश का इजहार किया है कि पूरे पाकिस्तान से लोग मुफ्त इलाज करवाने के लिए पंजाब कहीं पर भी हॉस्पिटल्स के अंदर आ सकते हैं। उन्होंने जो कैंसर हॉस्पिटल का नाम रखा है वो है जी नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल। उसका संगे बुनियाद उन्होंने रख दिया है और आपको बता दूं कि 920 बिस्तर जो हैं उन पे मुश्तमिल ये अस्पताल कैंसर स्टेज में, कैंसर स्टेज का जो कोई भी स्टेज होगी उसमें जो मुब्तला लोग होंगे उनके मरीजों का इलाज होगा। और मरियम नवाज का कहना यह था कि ये अस्पताल सिर्फ पंजाब के अवाम के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए एक खिदमत के तौर पे होगा। और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ का हक बनता है कि ये अस्पताल उनके नाम पर हो, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी हैं। तो उनके नाम पर ये, क्योंकि उनको पता था ना कि तकलीफ शुरू हो जाएगी। पिछले दिनों आपको याद नहीं है, मरियम नवाज ने जब रमज़ान में राशन बांटा था तो ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर थी, तो बहुत सारे अहले यूथ को तकलीफ शुरू हो गई थी कि क्यों उनकी तस्वीर लगाई है। और जब लोगों ने तनकीद करने वालों को उसका मुंह तोड़ जवाब ये दिया कि इमरान खान तो लंगर खाने की भी जो प्लेट देते थे उसके ऊपर भी इमरान खान की स्टैंप लगी होती थी, तो फिर उसके बाद जो है वो खामोश तो ये लोग होते नहीं, बहरहाल बाज तो आते नहीं है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि दिवाली की तकरीब है जी हिंदुओं के लिए, और पाकिस्तान में भी बहुत सारे हिंदू जो हैं वो लाहौर और कराची में बसते हैं, तो हमारी तरफ से उनके मजहबी जो उनका त्यौहार है जी दिवाली, उसके लिए उनको मुबारकबाद हो। मरियम नवाज ने इस मौके पर खिताब करते हुए जो दिवाली है उसके बहुत सारी चीज़ें भी लोगों के अंदर, वहाँ पे हिंदू कम्युनिटीज़ के अंदर भी बांटी। अच्छा, मरियम नवाज की एक बात मुझे बड़ी पसंद आई है कि पिछले दिनों में इन्होंने जब अहले तशी हजरात जो हैं उनको मुफ्त लंगर बांटा था, जब सबीलें वगैरह लगाई थी और सारा उनको लंगर जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, अपनी पॉकेट से उन्होंने सारा इंतज़ाम किया था। उसके बाद फिर सिखों के हवाले से भी उन्होंने बड़े बड़े फैसले किए और अब जो है वो हिंदुओं के हवाले से भी। तो अच्छी बात है, पाकिस्तान के अंदर रहने वाला हर शहरी, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी मज़हब के साथ है,
اس کو اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی تقریبات کو منانے کا حق ہے، اور اگر ہمارے سیاستدان ان کے لیے اچھا اور بہتر سوچتے ہیں تو اس سے بہتر کوئی بات ہو نہیں سکتی۔ اس سے پہلے کہ اگلی خبر پہ جاؤں، آپ کو مفتاح اسماعیل کی ایک اچھی بات بتا جاؤں۔ مان گئے ہیں جی، کنفیشن انہوں نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور ثاقب نثار کی بات کرتے کرتے ساتھ قاضی فائز عیسیٰ کو رگڑ دیا، کہنے لگے کہ ثاقب نثار جو ہیں انہوں نے بڑے غلط فیصلے کیے تھے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے بھی غلط فیصلے کیے تھے۔ اب یہ تو مفتاح اسماعیل تھوڑا سا بیچ میں جو ہے نا منافقت سے کام لے گئے ہیں، لیکن ثاقب نثار کا نام لے گئے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شہباز شریف کے حوالے سے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہ سعودی عرب گئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے جو یادداشتیں ہیں، مفاہمتیں ہیں، اس کے اوپر سگنیچرز کیے تھے، اور سعودی عرب نے 2.2 بلینز کی جو پاکستان کے ساتھ تجارت کی حامی بھری تھی، اب انہوں نے اس کو بڑھا دیا ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم اور بھی زیادہ پیسہ انویسٹ کریں گے۔ اور ایک اور خوش آئند خبر یہ ہے کہ کامیاب تجارتی دورے کے بعد شہباز شریف جو ہیں وہ سعودی عرب سے روانہ ہو گئے ہیں جی، قطر پہنچ گئے ہیں وہ، اور دن رات وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اکنامک سٹیبلٹی جو ہے وہ آئے۔ اور نو ڈاؤٹ اس میں صرف شہباز شریف نہیں بلکہ اس میں آرمی چیف، کیونکہ جب پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوتی ہے آپ کے ملک کے اندر تو آبویسلی پھر وہ چیزیں اس طرح سے کام نہیں کرتی، کیونکہ ایک گھوڑے کا لگام جو ہے آپ ادھر کو گھوڑا چلا دو اور اس کا جو کارٹ پیچھے لگا ہے وہ آپ اس طرف کو چلا دو تو کبھی وہ ایک سمت میں جا نہیں سکتے۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر تمام ادارے جو ہیں وہ مل کر پاکستان کی پراسپیرٹی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایک اور خبر یہ کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس کیس ہے اس کے اندر 33ویں پیشی جو ہے وہ ہوئی، لیکن قوی امکانات تھے کہ وہ شاہ بی بی اور عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد ہو جائے گی، لیکن تفتیشی افسر جو جرا ہے وہ مکمل نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے وہ معاملہ ابھی تک وہیں کا وہیں لٹکا ہوا ہے۔ اور اب آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایک اور بہت ہی امیزنگ خبر، اور وہ خبر یہ ہے جناب کہ آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ روز انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کے اوپر جس طرح لوگوں نے بدتمیزی کی، دھاوا بولا، گالیاں دیں، اور پھر مڈل ٹیمپل کے باہر جا کر بدتمیزی کی، زلفی بخاری نے اس پورے معاملے کو لیڈ کیا، اور اس میں جو اوورسیز یوتھیاز ہیں یہ وہی ہیں جو ایون فیلڈ کے باہر جا کر گندے انڈے اور ٹماٹر پھینکتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو ڈونٹس لے کر ایئرپورٹس کے اوپر بیٹھے رہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو نواز شریف کے ساتھ بھی بدتمیزی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کے ارادے خاک میں مل گئے، کیونکہ جب امریکہ پہنچے نواز شریف تو وہاں پر جب انہوں نے ان کا اسٹیٹ کی طرف سے پروٹوکول دیکھا تو وہاں سے بھاگ گئے، ان کو پتا تھا کہ یہاں پہ معاملات بڑے سخت ہو جائیں گے۔ اور جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کے اوپر انہوں نے حملہ کیا ہے اس کے اندر جو ملوث افراد ہیں ہم سب نے آواز بلند کی، آپ لوگوں نے آواز بلند کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا سب سے پہلے اس کے اوپر میں نے ٹویٹ کیا اور سب سے پہلا ولاگ میں نے بنا کے اس کے اوپر جو ہے وہ لگایا، اور آپ سب لوگوں تک میں نے بر وقت خبر پہنچائی، اور آپ سب لوگوں نے مل کر اس پہ آواز بلند کی کہ ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ تو فائنلی حکومت جو ستو پی کے سو رہی تھی نا کہ ان کو نہیں خیال آ رہا ریاست کو بھی اور حکومت کو بھی کہ ایسے لوگوں کو سخت سے سخت سزائیں دینی چاہیے، کیوں ہر بار ان کے ساتھ نرمی برتی جاتی ہے، تو ایٹ لیسٹ ان کو اس بات کا خیال آ گیا ہے، اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ جتنے بھی افراد تھے جو اس سارے معاملات کے اندر شامل تھے ان سب کے خلاف جو ہے وہ کارروائی شروع کی جائے گی۔ آپ کو بتا دوں کہ برطانیہ میں پاکستان ہائی کمشنر ہیں جی ڈاکٹر فیصل، انہوں نے سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کی مذمت کی اور کارروائی کا اعلان کیا۔ پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ جو ہوا وہ انتہائی افسوسناک ہے، ملوث افراد کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پاکستان حملے میں ملوث افراد کے خلاف جو کارروائی کرنے کا کہے گی وہ ہم کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سے آئی ہوئی شخصیات کے ساتھ بدتمیزی کے واقعات قابل مذمت ہیں، ہر موقع پہ گڑبڑ کرنے والے یہ 1 درجن افراد پاکستانی عوام کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں۔ سفارتی ذرائع کا یہ کہنا تھا کہ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی پر حملے کا مقدمہ درج کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور اسکاٹ لینڈ یارڈ میں 9 مظاہرین کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا جائے گا، اور حملے کے دوران پاکستان ہائی کمیشن کی گاڑی کو بھی نقصان پہنچا تھا، یعنی انہوں نے جس طرح گاڑی کے اوپر دھاوا بولا تھا تو اس کو بھی نقصان پہنچا تھا۔ دوسری طرف برطانوی اراکین پارلیمنٹ نے بھی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ پیش آنے والے معاملے کی مذمت کی ہے، اور افضل خان نے کہا ہے کہ جمہوری معاشرے میں احتجاج کرنے کا مطلب ہر طرح کسی کو ہراساں کرنا نہیں ہوتا۔ یاسمین قریشی نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ بدتمیزی افسوسناک ہے اور مظاہرے تمیز کی حد میں رہ کر ہونے چاہیے۔ سابق چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو مڈل ٹیمپل کا بینچر بننے کی تقریب کے موقع پہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں انہوں نے یہ جو بدتمیزی کی تھی، اس کے بعد جو ہے اس کو جن لوگوں نے لیڈ کیا ذرا ان کے نام سنیں۔ اس میں ملکہ بخاری ہیں، اس میں زلفی بخاری ہیں، اور اس میں اظہر مشوانی اور دیگر اس کے اندر جو لوگ ہیں وہ شامل ہیں۔
اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو محترمہ ہے نا ملکہ بخاری، اس کا جو سارا قصور جاتا ہے نا میں وہ دوں گی پنجاب گورنمنٹ کو، مریم نواز صاحبہ کو، کیونکہ آپ کو یاد ہے کہ ملکہ بخاری بڑے جھوٹے سے آنسو جو ہے وہ نکال رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ مجھے پاکستان سے باہر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. انہوں نے کہا تھا کہ ان کی بہن کی شاید طبیعت بہت زیادہ خراب ہے یا پتہ نہیں بہن کی ڈیتھ ہو گئی تھی یا کیا ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا ایک وکٹم کارڈ پلے کیا تھا اور ان کو پاکستان سے باہر بھجوانے میں مریم نواز صاحبہ کا کردار تھا کہ ان کو رحم آ گیا، ان کو لگا کہ نہیں جی نہیں اس کی بہن کے ساتھ یہ ہوا، کیونکہ ان کو اپنی والدہ کا وقت یاد آ گیا تھا، تو انہوں نے اس خاتون کو باہر بھیجا. لیکن اس خاتون نے باہر جا کر جو گندگی پھیلائی وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، جس طرح سے ان لوگوں کو لیڈ کیا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ادارے جب ان لوگوں کے جو درجن بھر مٹھی بھر لوگ ہیں ان کے خلاف تحقیقات کر رہے تھے اور ابھی ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہو چکی ہے، تو پتہ چلا کہ اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ باہر کے ملکوں میں جا کر $5 کے لیے بکنے والی عورتیں اور آدمی ہیں جو لوگوں کے باتھ رومز تک بھی صاف کرتے ہیں. یہ $5 کے اوپر جو ہے یہاں پر آ جاتے ہیں، ان کو $5 دکھاؤ یہ وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم جو درجن لوگ ہیں ہم پورے پاکستان کے جو سوچ ہے اس کی عکاسی کرتے ہیں. نہیں، یہ صرف پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ بے نقاب ہو رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. ان کا جو انتشار والا جو رویہ ہے وہ اب اس کے اوپر اب سٹیٹ کو دیکھنا ہے کہ سٹیٹ کو اور کتنا ٹالریٹ کرنا ہے اور کتنا برداشت کرنا ہے اور کتنا خاموش رہنا ہے. تو بہرحال ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے شایان کا ٹویٹ دیکھا جس نے سب سے زیادہ وہاں پہ گند پھیلایا تھا اور وہ بہت دندنا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ جناب ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو اگر کچھ نہ ہوا تو ٹھیک ہے، وہ لوگ جیت جائیں گے اور ان کو آئندہ بھی اس چیز کے لیے شے ملے گی. اور اگر اب کی بار گورنمنٹ نے یا ریاست نے اس چیز کو سیریس نہ لیا تو پھر آنے والے دنوں میں ہر اس شخص کی عزت اچھالی جائے گی جو قانون کے اوپر عمل کرے گا، جو سیدھا سادہ ہوگا، جو انصاف کا بول بالا کرنے والا ہوگا. کیونکہ جس کا ضمیر نہیں بکے گا، یہ جس کو نہیں خرید سکیں گے، اس کے خلاف یہ لوگ اسی طرح کی چیزیں کریں گے. اگلی خبر پہ جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جو ہمارے صدر پاکستان ہے یعنی آصف علی زرداری، وہ نجی طور پہ دبئی روانہ ہو گئے ہیں. اور دبئی وہ کیوں گئے ہیں میں نے آپ کو پچھلے دنوں میں بھی بتایا تھا کہ ان کی جو بیٹی ہیں بختاور، ان کے ہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے. ان کی شادی کا تیسرا سال ہے، تیسرے بچے کی پیدائش ہوئی ہے. تینوں ہی بیٹے ہیں، تینوں ہی اکتوبر کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں. اور پہلے جو آپ کو یاد ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم جس دن پاس ہوئی تھی اسی دن بلاول دبئی روانہ ہو گئے تھے اور وہ جا کر اپنی بہن کو مل کر آئے تھے. اور اب آصف علی زرداری جو ہیں وہ اپنی بیٹی کے پاس گئے ہیں نجی دورے پہ. دوسری طرف اگر نواز شریف کی بات کریں تو وہ بھی لندن کے اندر جو ہے وہ اپنے وہاں پہ جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ مل کر وہاں پہ ناشتہ کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں. خوش آئند بات ہے، خوش دکھائی دے رہے ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پینسلوینیا کے اندر جو ہے ان کا علاج معالجہ بھی چل رہا ہے، وہ اپنے علاج کی غرض سے وہاں پر گئے ہیں. اور جاتے جاتے ایک اور بڑی دکھ بھری اور افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ہاتھ جوڑے ہوئے ایک نظر آ رہی ہیں جی، خواجہ سرا ہیں. 6 ماہ میں 200 کے قریب خواجہ سرا جو ہیں وہ قتل ہو چکے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، اور ان کی نسل کشی کے خلاف جو ہے وہ آواز اٹھانا بنتی ہے. علی امین گنڈا پور کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد خیبر پختونخوا میں 200 کے قریب خواجہ سرا اب تک قتل ہو چکے ہیں. خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے یہ جو خواجہ سرا ہیں جن کو آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ پڑھے لکھے ویل ایجوکیٹڈ خواجہ سرا ایان علی ہیں. کچھ لوگوں نے بندوق کے زور پہ ان کے نازیبہ ویڈیوز کو نہ صرف ریکارڈ کیا بلکہ سوشل میڈیا پر وائرل بھی کر دیا، اور پھر ان کو کہا کہ آپ جو ہے وہ کیمرے کے آگے ڈانس بھی کر کے دکھائیں. اور اب گنڈا پور سے تو اتنا ہی کہا جا سکتا ہے کہ بھئی ان کے خلاف آپ ایکشن لیجئے جن لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے. لیکن ماضی میں اگر گنڈا پور صاحب کے بارے میں اور ان کی ہسٹری کے بارے میں دیکھا جائے تو ان کے اوپر ایک کیس بنا تھا گنڈا پور صاحب کے، کہ جس میں انہوں نے ایک لڑکی کو نیم برہنہ کر کے خود بازاروں میں گھمایا تھا. تو جہاں کا یہ کلچر ہو وہاں پہ مطلب آپ دیکھیں کہ پٹھانوں کے بارے میں ایک بات مشہور تھی کہ وہ بڑے غیور ہوتے ہیں، وہ غیرت کے معاملے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. لیکن انفارچونیٹلی حالیہ سالوں میں خیبر پختونخوا سے جس طرح کی خبریں آ رہی ہیں یقین کریں وہ شرمناک ہیں. تو بہرحال یہ تھا آج کا ویڈیو. باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئیے کمنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام خبروں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.